रसूल की प्यारी बात है। वो रसूल जो रातों को उठ के मेरी और आपकी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला के आगे रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करने वाले थे। वो रसूल के जिन्होंने कुरान पाक को मुजस्सम अमल करके हमें दिखाया, ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए रहनुमाई छोड़ी। वो रसूल के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात के वक्त भी अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा हरीस थे, माफ़ी के और बख्शिश के और जन्नत के तालिब थे अपनी उम्मत के लिए। वो रसूल कि जिनका सानी कोई भी नहीं, जिन जैसा न कोई आया न कोई आएगा, जिन्होंने नबूवत और रिसालत को मुकम्मल कर दिया, खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब आज का वाक़या भी दिलचस्प है बहुत, और मेरा दिल करता है कि आप सब लोग शेयर करें, एक गुफ्तगू में हिस्सा लें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके पास। देखिए मैं तो एक माइंड है जो मैं अपने माइंड से सोच के आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इस वाक़े को पढ़ा तो मुझे क्या फीलिंग आई। इसी तरह आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेंगे, कुछ सोच आपकी होगी तो उसको भी शेयर करें, उससे यह है कि हम सब इंशाअल्लाह फिर मुस्तफ़ीद होंगे। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि दोपहर के टाइम में आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते थे, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध थोड़ा सा बचा के रखते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो आपको वो दूध पेश करते थे। तो एक दिन ये हुआ कि जो आपका टाइम था, अमूमी टाइम जिस पे आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए। तो यानी अपने मामूल के मुताबिक जो आपका टाइम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं गए। अब क्या हुआ कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, देखते रहे अब आएंगे, नहीं आए। तो जब नहीं आए तो वो जो दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा था वो बच्चों को पिला दिया। क्यों? ध्यान में आ रहा? इसलिए कि उस वक्त फ्रिज तो नहीं होते थे और गर्मी का मौसम भी होता था, तो दूध ज़ाया होने यानी ख़राब होने का अंदेशा होता था। लिहाजा उन्होंने वो दूध जब देखा कि नहीं आ रहे तो बच्चों को पिला दिया। अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ देर के बाद यानी कुछ अपने किसी काम से फारिग हुए और फिर उधर जाने के लिए रास्ता आपने लिया, तो रास्ते में आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अबू अय्यूब के घर जा रहा हूँ। और सिंपली आप देखिए रसूलुल्लाह की सादगी सिंपल बता दिया कि वो मेरे लिए कुछ दूध बचा के रखते हैं तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम भी बहुत भूखे हैं और हमारे घरों में भी खाने को कुछ नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आओ मेरे साथ, हम सब अबू अय्यूब के घर चलते हैं और जो दूध वो मेरे लिए बचा के रखते हैं उसमें तुम दोनों भी शरीक हो जाना। अब देखिए कितनी खूबसूरत दोस्ती है जिसमें सिंपलिसिटी है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें सादगी है, सिंपल, वेरी सिंपल। और फिर ये नहीं कि मतलब जाहिर है कि वो एक थोड़ा सा दूध ही था ना, एक प्याला होता होगा तो पहले एक बंदा पीता, अब 3 पीते हैं। देखें जो बड़े दिल के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के हमरा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर पहुँचे तो उनकी बीवी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू अय्यूब जो थे वो तो आपका बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बार बार दरवाजे को देख रहे थे, अब आते हैं, लेकिन आप जब नहीं आए तो ये है कि हज़रत अबू अय्यूब जो हैं वो अपने बाग में चले गए हैं और वो दूध भी जो हमने आपके लिए रखा था
وہ ہم نے بچوں کو دے دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی کہتے، اتنی دیر میں دوڑتے دوڑتے حضرت ابو ایوب جو تھے وہ آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر انتظار کر کر کے میں باغ میں چلا گیا، اور لیکن جتنی دیر میں باغ میں بھی رہا، میں مسلسل باہر دیکھتا رہا کہ آپ اب آتے ہیں، آپ اب آتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے آپ کس وقت تشریف لے آئیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو میں دوڑتا ہوا آ گیا۔ اب دیکھیں کتنا پیار تھا ان لوگوں کو، کتنا یعنی جیسے محبوب کا انتظار ہوتا ہے، اور بالکل وہ کیفیت ہے کہ گھر میں بھی مضطرب رہے، انتظار کرتے رہے، اور جب ظاہر ہے کہ کام پہ بھی جانا تھا تو پھر کام پہ بھی چلے گئے ہیں، تب بھی دل جو ہے وہ بے قرار ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کہا کہ ابو ایوب، آج تمہارا ایک مہمان نہیں بلکہ 3 مہمان ہیں جو بھوکے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جناب دوڑتے دوڑتے باغ میں گئے۔ اچھا مجھے نہیں پتا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، بٹ آئی آلویز امیجن اٹ کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں آپ، تو اس میں آپ سامنے آپ کو پکچرز چلتی نظر آ رہی ہوتی ہے، جب سیرت پڑھے نا آپ تھوڑا امیجن کریں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ایوب جو ہیں وہ بھاگے ہیں، اور پھر فٹافٹ انہوں نے کیا کیا کہ ایک خوشہ تازہ کھجور کا جو ہے وہ توڑا اور لا کے سامنے رکھ دیا، یعنی فوراً تواضع کی، دیر نہیں کی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اب تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا لاؤں، اور یہ کھجور کا ایک گچھا، یہ کیا خاص چیز ہے جو لا کے رکھ دوں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو محبت بھی نظر آئے گی، سادگی بھی نظر آئے گی، اور فوری، یعنی ہمارے ہاں بعض ناسمجھ خواتین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی باہر سے آیا ہے تو سب سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ، جیسے گرمی ہے تو پینے کو کچھ دیں، اور پھر اگر زیادہ سفر کر کے آیا ہے تو اگر وہ چائے پسند کرتا ہے تو چائے یا کوئی ایسی چیز جو تھوڑی سی اس کی تھکاوٹ اتار دے، کوئی فروٹ آگے رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ فٹافٹ تازہ کھجوروں کا گچھا توڑ کے لائے اور وہ پیش کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو گھر میں بکری تھی اس کو فوری طور پہ ذبح کیا، اور پھر بیگم کو لا کے دیا کہ بس جلدی جلدی کھانا بناؤ۔ آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے انہوں نے ایک طرح سے ان کو تھوڑا سا، جب پتا تھا کہ یہ بھوکے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ جو موجود تھا وہ پیش کیا، تاکہ فوری طور پہ ان کی بھوک تھوڑی سیٹسفائی ہو، کیونکہ پکنے میں ٹائم لگے گا۔ اور ان کی جو بیگم تھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ کیا مصیبت ہے، اچانک سے تم لے آئے ہو، یا جس طرح سے ہم ناگواری کا اظہار کرتے ہیں بعض اوقات بعض مہمانوں پر، وہ ہم سب جانتے ہیں وہ کہاں کے مہمان ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چلے جی اچانک آ گئے ہیں اب میں کیا کروں۔ تو اس طرح تو کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی بیوی جیسی ہونی چاہیے، ایک اچھی مہمان نواز مسلمان خاتون جیسی ہونی چاہیے۔ واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی محبت سے کھانا بنایا، اور جب کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یاد آیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کھانا شروع کرتے، پہلا نوالا اپنے منہ میں ڈالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، اس پہ تھوڑا سا گوشت رکھا، اور کہا کسی سے کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کھانے کی طرف جو بڑی محبت سے آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آپ جب کھانے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو صحابہ جو موجود تھے آس پاس، یعنی حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت ابو ایوب، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں عاقیدہ ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس دنیا کی لذتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روز ہم سب سے سوال ہوگا۔ واقعی میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ میری نگاہ کے مطابق سب سے پہلی چیز تو محبت ہے۔
اور یاد رکھیں کوئی بھی ایکٹ، ہم بعض اوقات بڑے جذباتی پن میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، شروع میں ہم بڑے پرجوش ہوتے ہیں، لیکن پھر ہماری محبت بہت جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس میں وہ جذبہ اور وہ گرمائش باقی نہیں رہتی۔ اور حضرت ابو ایوب کیا کرتے تھے؟ ڈیلی آپ کا انتظار کرتے، ڈیلی آپ کے لیے رکھتے، یہ ہوتی ہے اصل محبت۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو آپ کے دوست تھے، ان کے اندر کتنی سچی سیدھی سادھی دوستی ہے، جس کے اندر نہ کوئی تکلف ہے نہ کوئی بناوٹ ہے۔ یاد رکھیں دوستی انسان کی ضرورت ہے، اور دوستی بہت بڑی چیز ہے، اور دوستی میں جتنی سادگی ہوگی، جتنی پیورٹی ہوگی، جیسے ہیں آپ ویسے ہوں گے، اتنی ہی وہ دوستی آپ کے لیے باعث سکون، باعث خوشی ہوگی۔ لیکن اگر اس میں یا آپ بناوٹ لے آئیں گے، تو تکلف لے آئیں گے، تو پھر مزہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس میں ہم نے مہمان نوازی کا طریقہ سیکھا کہ جب بھی کوئی آئے تو اس کی تواضع لازم ہے، اور دل کے ساتھ تواضع لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ مہمان کی تکریم کرے۔ تو یہ کام بھی ہم مہمان نوازی کرتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات دکھاوے کے لیے، بعض اوقات بدلے کے لیے، بعض اوقات مجبوری سے، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے بہترین طریقے سے، بیگم نے بھی فوری کھانا بنایا، اگرچہ یعنی بالکل اچانک سے انہیں کہا گیا تھا، تو اور خوشی خوشی بنایا، دل سے بنایا۔ پھر ہم دیکھیں تو اگلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے جو انہیں اپنی بیٹی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ نے نوالا منہ میں نہیں ڈالا، پہلے بیٹی کو بھیجا۔ تو آپ دیکھیں وہ جو فطری ایک محبت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی۔ اور پھر آپ کی کیئر کرنا، یہ کتنی کیئر کی بات ہے کہ پہلے ان کا خیال آیا، اور ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے حالات سے واقف تھے، ان کو پتا تھا کہ اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو آپ نے بھیجا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کی محبتیں نعوذ باللہ کوئی میرے آپ جیسی محبتیں نہیں ہیں۔ آپ کی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑی ہوئی تھی۔ آپ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کچھ بھی اپنی ہوائے نفس سے نہیں کہتے، مگر وہی کہتے ہیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی ذات حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات جو ہے وہ ایک روشن ستارہ ہے ہمارے لیے۔ آپ خاتون جنت ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت بھی دے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بھی دے۔ اور آخری بات جو اس میں سمجھ میں آئی اور آپ نے بول کے بھی بتائی، وہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے خود بھی یعنی سیکھتے تھے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا تھا، اور آپ اپنے اصحاب کو بھی سکھاتے تھے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک مربی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہر چیز سے بچوں کو کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، دنیا کی لذتیں، جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو نوٹس کرنے کی ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے، دنیا کی لذتیں کس کو کہا گیا؟ جسٹ ایک چند کھجوریں، روٹی اور سالن اور پانی، دیٹس آل۔ ہم تو انہیں نعمتیں شاید کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہمیں تو یہ بہت کم لگتی ہیں، ہم انہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل شکر سے خالی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے،
نعمتوں کو نعمتیں سمجھنے کی توفیق دے. اور پھر اگلی چیز، ہم نعمتیں چاہتے ہیں، مانگتے بھی بہت ہیں، لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہر نعمت کی پرسش ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہو